बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेसर खालिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी सेकंड ईयर के तलबा व तालिबात के लिए है। जिस तरह कि आप जानते हैं कि सेकंड ईयर में मारूज़ी के पोर्शन में 5 नंबर का एक सवाल आता है रमूज़े औकाफ़ के बारे में, और इसके साथ साथ हमारे लेट के तलबा व तालिबात, ला एडमिशन टेस्ट वाले तलबा व तालिबात भी इससे उसी तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिस तरह के हमारे सेकंड ईयर के तलबा व तालिबात। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये वो 13 रमूज़े औकाफ़ हैं जो कि सेकंड ईयर के सिलेबस के अंदर शामिल हैं। उसमें पहला है जी सत्ता। जिस तरह के आप जानते हैं कि सत्ता सबसे कम ठहराव जिस जुमले के अंदर मौजूद हो वहाँ पर इस्तेमाल होता है, और इसकी अलामत ये उल्टा वाव है जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है, और इसका इस्तेमाल 2 मुकामात पर होता है। एक मुकाम ये कि छोटे छोटे जुमलों में इस्तेमाल होता है, और एक से ज़्यादा एक जैसे अल्फाज को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि छोटे जुमलों में इस्तेमाल होता है तो इसकी मिसाल ये होगी, मैं घर पहुंचा, सख्ता की अलामत आएगी। खाना खाया, सख्ता की अलामत आएगी। किताबें ली और लौट आया, फिर आखिर पे ख़त्मा की अलामत आ जाएगी। ये बेटे वो मिसाल थी जो छोटे छोटे जुमलों में इस्तेमाल होती है। फिर सख्ता एक जैसे अल्फाज को एक दूसरे से जुदा करने के लिए, अलग करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मसलन इसकी मिसाल हम यूँ लेंगे, अली एक मुत्तकी, सख्ता, परहेज़गार, सख्ता, नेक, सख्ता, आला और अजीम इंसान है। आखिर पे फिर ख़त्मा की अलामत आ जाएगी, चूँकि जुमले के ख़ात्मे का ऐलान ख़त्मा की अलामत के ज़रिए किया जाता है, जो हम आगे जाके इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद है बेटे वक्फ़ा। वक्फ़ा सख्ता से ज़्यादा ठहराव का नाम है, और इसकी अलामत ये है कि सख्ता की अलामत के नीचे डॉट लगा देते हैं, एक नुक्ता लगा देते हैं, जो वक्फ़ा की अलामत है। और ये जुमले के बड़े अज्ज़ा के दरमियान में इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे आज हर तरफ नफसा नफसी का आलम है, वक्फ़ा की अलामत आएगी। भाई भाई का गला काट रहा है, वक्फ़ा की अलामत आएगी। इस दौर में मुखलस दोस्त का मिलना एक नेमत से कम नहीं, ख़त्मा की अलामत आएगी और मिसाल मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद है बेटे राब्ता। जिस तरह वक्फ़ा सख्ता से ज़्यादा ठहराव का नाम है, इसी तरह राब्ता वक्फ़ा से भी ज़्यादा ठहराव का नाम है। ये 2 नुक्ते इसकी अलामत है, कॉलन जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में। ये किसी शख्स के कौल को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे कायद का फरमान, कायद आज़म का फरमान है, उसके बाद राब्ता की अलामत आएगी और आगे लिखा जाएगा काम, काम और सिर्फ काम। मगर यहाँ ये बात इंतहाई काबिल गौर है कि यहाँ काम से मुराद अंग्रेज़ी वाला काम नहीं है कि CALM काम, सुकून, शांति, झलीज, बल्कि इससे मुराद ये है कि आप हरकत में रहें, कामयाब रहेंगे,
محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے ختمہ کی علامت، جملے کے ختم ہونے کا اعلان، یہ ایک سیدھی لائن اس کی علامت ہے، وہ اسلام آباد جا چکا ہے۔ یہاں بات ختم ہو گئی، ختمہ کی علامت ہم پٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد بیٹے تفصیل کے بیان کے لیے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ رابطہ کی علامت کے بعد اگر ختمہ کی علامت لگا دیں، مثلاً 2 نقطے لگا کے، کولن لگا کے اگر ڈیش لگا دیں تو یہ تفصیلیہ کی علامت بن جائے گی۔ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کسی بھی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جائے گی اسلامی مہینوں کے نام یہ ہیں، اب لفظ ہیں کے بعد تفصیلیہ کی علامت آئے گی، اور پھر آگے لکھا جائے گا کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، ذی الحج۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ دیسی مہینوں کے نام یہ ہیں، تو ہیں کے بعد پھر تفصیلیہ کی علامت آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے تفصیل آ رہی ہے، ان 12 مہینوں کے نام آ رہے ہیں جو ہیں چیت، بیساکھ، جیٹھ، اہاڑ، ساون، بھادوں، اسوج، کاتک، مگر، پو، ماگھ اور پھاگن۔ اس طرح تفصیلیہ کی علامت کسی بھی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد بیٹے آ جاتا ہے سوالیہ، سائن آف انٹروگیٹو، سوالیہ نشان، جہاں سوال کیا جائے۔ میں نے پوچھا فلک سے، دیکھا ہے کہیں ایسا بوریا نشین؟ سوالیہ نشان آئے۔ فلک نے کہا نہیں نہیں نہیں، تو یہاں سوالیہ نشان آئے گا۔ آپ کہاں رہتے ہو؟ سوالیہ نشان آئے گا۔ ابے آج کل کس کو مناتے ہو، کہاں ہوتے ہو؟ سوالیہ نشان آئے گا۔ اس کے بعد بیٹے ندائیہ، پکارنا، غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے، ندا کے لیے یہ علامت ندائیہ کی استعمال ہوگی۔ مثال کے طور پہ تقاریر کے اندر کہا جاتا ہے معزز خواتین و حضرات، یہ خواتین آئے گا، خواتین نہیں آئے گا، اگرچہ اردو کا اصول ہے کہ واو خے کے بعد اگر واو آ جائے تو واو خاموش ہو جاتی ہے، جیسے درخواست نہیں ہوگا درخواست، خواب نہیں ہوگا خواب کا لفظ آئے گا، تو خواتین میں واو خاموش نہیں ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، آخر پہ ندائیہ کی علامت آئے گی۔ فجائیہ، شدید جذبے کا اظہار، سنو ہم ناراض ہیں تم سے، نہ یہ پوچھا کہ کیسے ہو، نہ یہ جانا کہ کہاں پر ہو۔ یہاں جذبات کا ذکر ہے، مگر یہی جذبات کا ذکر یا جذبات جب شدت اختیار کر جائیں تو پھر یہاں پہ فجائیہ کی علامت آئے گی۔ لیکن ایک بات بیٹی یاد رکھنی ہے، ندائیہ اور فجائیہ کی علامت ایک ہے، سیم ہے۔ توبہ، کس قدر گرمی ہے۔ توبہ کے بعد جو ہے وہ فجائیہ کی علامت آئے گی۔ افسوس، وہ بچھڑ گیا، اور بچھڑا بھی اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، اور آخری بار اس سے ملنا ہے بچھڑنے کے لیے، آخری بار اس سے ملنا ہے بچھڑنے کے لیے۔ سوچتا ہوں
کہ ملاقات معطل کر دوں۔ اور اس کے بعد ہے جی واوین۔ یہ واوین ہے، اکیلا وین نہیں ہے، یہ وین وہ دوسرا ہے بین جو کیا جاتا ہے، یہ واوین ہے، کسی کے قول کی ہو بہو نقل کرنا، ایز اٹ از بیان کر دینا، سیم لکھ دینا۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو اس کو ہم واوین کے اندر تحریر کریں گے۔ اس کے بعد ہے بیٹے قوسین، جملہ معترضہ کو اصل تحریر سے ممتاز کرنا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ معترضہ وہ جملہ ہوتا ہے جو تحریر کے اندر اگر نہ پڑھا جائے تو تحریر کے معنی و مفہوم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ہاں اس کی موجودگی میں پڑھنے والا تفہیم زیادہ کر لیتا ہے۔ مثلا قائد اعظم، اور اگر بریکٹ میں لکھ دیا جائے بانی پاکستان، تو یہ جو بانی پاکستان کا لفظ ہے یہ پوری تحریر کے اندر جملہ معترضہ ہوگا۔ قائد اعظم بانی پاکستان ایک باکمال رہنما تھے۔ اب اگر اس چیز کو ختم کر دیا جائے اور یوں پڑھا جائے کہ قائد اعظم ایک باکمال رہنما تھے تو بات واضح ہو جاتی ہے، مگر جملہ معترضہ مزید بات کی وضاحت کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے آ جاتا ہے خط۔ علامت آپ کے سامنے ہے، استعمال بالکل سیم ہے، جو قوسین کا ہے وہی خط کا ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں آپ نے قوسین لگائی اور یہاں آپ خط کی علامت لگا دیں گے۔ اس کے بعد ہے بیٹے حذف، بات کو ادھورا چھوڑنا، ایک استعمال۔ دوسرا استعمال اس کا یہ ہے کہ طویل عبارت کا اقتباس لکھنے کے لیے بھی یہ علامت استعمال ہوتی ہے، اس کو حذف کہتے ہیں، ڈاٹڈ۔ اگر چھوڑ گئے تو بات ادھوری چھوڑ دی گئی، گویا کہ اگلی بات نہیں کی گئی، بات کو نامکمل چھوڑا گیا ہے۔ اور اگر کوئی لمبا اقتباس ہے، جیسے کہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں سوال نمبر 3 سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کا سوال آتا ہے 15 نمبر کا، وہاں طالب علموں کو خاص طور پہ ہم نے بتایا ہوا ہے، اس چینل پہ بھی موجود ہے کہ پریزنٹیشن آف کویسچن نمبر 3 بائی ڈاکٹر خالد محمود، تو وہ وہاں پہ شو ہو جائے گا کہ وہ کون سے اصول و ضوابط اور قوانین ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ سوال نمبر 3 کو حل کریں گے تو 12 سے 13 اور 14 نمبر تک آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو گویا بڑے اقتباس کو اس طرح لکھنا کہ 2-4 الفاظ شروع سے اور 2-4 الفاظ آخر سے لے کر درمیان میں حذف کی علامت لگا دی جاتی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تحریر ابھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد بیٹے سیکنڈ ایئر کا آخری رموز اوقاف میں جو حصہ ہے، جو بات ہے، جو لفظ ہے، وہ ہے تخلص۔ شاعر اپنے مختصر نام کے اوپر جو علامت استعمال کرتے ہیں اس کو تخلص کہتے ہیں، جیسے ناصر، کاظمی۔ اب کاظمی ان کا تخلص ہے تو کاظمی کے اوپر ہم نے تخلص کی علامت لگا دی کہ ناصر ہم کو رات ملا تھا تنہا اور اداس، وہی پرانی باتیں اس کی، وہی پرانا ساز، اور گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیراں کر گیا وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا پھر نہ جانے کدھر گیا وہ۔ اور ناصر کاظمی لکھتے ہیں کہ
میں تجھے ڈھونڈنے یادوں کی کھلی سڑکوں پہ سوکھے پتوں کی طرح روز بکھر جاتا ہوں۔ تو کاظمی کے اوپر ہم نے تخلص کی علامت لگا دی۔ تو یہ بیٹے وہ رموز اوقاف تھے جو سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل ہیں، لیٹ کے اسٹوڈنٹس کے نصاب میں شامل ہیں۔ امید ہے کہ آپ مکمل جانکاری حاصل کر چکے ہوں گے۔ خدا آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔